बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया। इस ब्रीफिंग में बहुत सारे अहम मामलात और मौज़ूआत पर बहुत तफसील से बात की गई। वो बयानिया जो बलूचिस्तान में एहसास महरूमी को लेकर बनाया जाता है, उसकी नफ़ी में शवाहिद पेश किए गए। DGISPR ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, तकरीबन 40,000 से ज़ायद, उसकी तफसीलात भी बताई। जिस तरीके से दहशत गर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जो फितनल ख़वारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, उनका आपस का नेक्सस क्या है, फिर जो क्राइम और टेरर का नेक्सस है, यानी कि दहशत गर्दी और जराइम पेशा जो अफराद हैं, अनासर हैं, वो कैसे गठजोड़ करते हैं और किस तरीके से दहशत गर्दी को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उस हवाले से भी शवाहिद उन्होंने सामने रखे। BLA जैसी तंजीमें जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं, जो हिंदुस्तान की स्पॉन्सर्ड ऑर्गन्स हैं, वो किस तरह से आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, कैसे सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, कौन से सॉफ्ट टारगेट्स हैं, और इस सारी सूरत हाल पे जो इसके पीछे एक मुहर्रिक है, उस पे उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है। क्योंकि पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को जिस शिकस्त से दो चार किया है, हिंदुस्तान वो शिकस्त अभी तक हजम नहीं कर पाया। इसी वजह से हमने देखा कि बलूचिस्तान में BLA की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज की जो कार्रवाइयों में तेज़ी है, बुनियादी तौर पर वो दुश्मन की फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान के जीतने की वजह से उसमें पैदा हुई है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के आम आदमी को तरक्की से दूर रखने की साजिश भी DGISPR ने इसको करार दिया, और वो समझते हैं कि जो सरदारी निज़ाम है वहाँ पर वो अमायदीन जो दहाइयों से और सदियों से वहाँ पे कबायली सरदार हैं और इस निज़ाम के बेनिफिशरी रहे हैं, वो नहीं चाहते कि तब्दीली आए। वो नहीं चाहते कि आम बलोच का बच्चा तालीम हासिल करे। वो नहीं चाहते कि आम बलोच जो ख़वातीन हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, उनके पास रोज़गार के मौक़े हों। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो जनरल चौधरी ने सामने रखे मीडिया के, जिसमें उन्होंने जो केस है रियासत का वो प्रेजेंट किया है, और उन लोगों को वो मुखातिब कर रहे थे जो दुश्मन के बयानिए के साथ हम आवाज़ हो जाते हैं। बदकिस्मती से फ़ौज को दो महाज़ों पर लड़ाई लड़ना पड़ रही है। एक तो फ़ौजी महाज़ है जहाँ पे हर रोज़ अफसरान जवान शहादतें दे रहे हैं, हर रोज़ अपनी जानों का नजराना कुर्बान कर रहे हैं, और दूसरा महाज है बयानिए का महाज। और इस बयानिए के महाज में ज़ाहिर है मीडिया सबसे अहम पिलर है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ही अनफिल्टर्ड जो इन्फॉर्मेशन है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है, वो तमाम का तमाम आम लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो मीडिया की एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हल है वो भी कुछ सामने आया कि बलूचिस्तान में जिस एहसास महरूमी को बहाना बनाया जाता है, एक तो शायद वो शिद्दत से है नहीं जितनी शिद्दत से उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो सिविलियन हुकूमत है उसकी एक ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी कितनी एफिशिएंसी से वो अदा कर रही है, इस हवाले से भी काफ़ी तफसील में बात हुई। तो आज के प्रोग्राम में जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसी मंजरनामे के साथ जुड़ा हुआ एक और मंजरनामा है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की सूरत हाल पे भी बात हुई, और बड़ी जो बुनियादी एक लाइन थी इस पूरे प्रेस ब्रीफिंग में वो थी जनाब कि आप जब हुकूक अपने मांगते हैं तो फिर आप फ़राइज़ के बारे में पहले से आपको आगाह होना और उसके लिए कॉन्शियस होना आपका बहुत ज़रूरी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में सूरत हाल जिस मरहले में दाखिल है पाकिस्तान में, उस पर बहुत बहस हो रही है। कल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ही अहम बयान दिया, और उन्होंने कहा जी कि ये निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। अगर आपने इस निज़ाम को रीसेट नहीं किया तो 10 साल बाद भी हम यही तकरीरें कर रहे होंगे और हालात नहीं बदलेंगे। निज़ाम को रीसेट कैसे किया जाए, उस हवाले से जो उनकी तजवीज़ थी वो थी तमाम सियासी जमातों बशमूल PTI को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की एफर्ट्स हैं, जो इस वक्त वो कोशिशें कर रहे हैं, अगर सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे तो ये कोशिशें वैसे बराबर साबित नहीं होंगी जो उनका मतमय नज़र है बुनियादी तौर पे इन कोशिशों के पीछे। तो जनाब इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नून लीग बहुत एक दूसरे से नाला नज़र आते हैं कश्मीर के इंतखाबात पे। पाकिस्तान में जब भी निज़ाम को रीसेट करने की बात होती है, बात जाके ख़त्म होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे, मैंडेट चोरी ना हो। कश्मीर में मैंडेट चोरी का एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और इस इल्ज़ाम के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह रहे हैं
کہ اگر چوری نہ روکی گئی تو وفاقی حکومت جو ہے وہ الٹی گنتی گننا شروع کر دے، یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ دھمکی باقی سنجیدہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی ہے یہ بغیر کسی مقصد کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور آخر میں جب الیکشنز ختم ہو جائیں گے تو یہ جو تلخی ہے، یہ جو اس وقت ایک تند و تیز حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ، ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو آج کے پروگرام میں پہ بات کریں گے جی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بھی. محسن نقوی صاحب نے بات کی ایسے وقت میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور نون لیگ کی جو جماعتیں ہیں اس میں دوریاں نظر آتی ہیں، اور پیپلز پارٹی پر انتظامی یونٹس کے حوالے سے ان کا ایک اپنا موقف ہے. سندھ کے اندر ایم کیو ایم پہلے ہی ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. تو یہ سارا منظرنامہ ہے جی. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میں موجود ہیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سینئر قانون دان ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر قبول صاحب، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، ترجمان ہیں سندھ حکومت کے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. بٹ صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کہ وفاقی حکومت میں آپ لوگ اتحادی ہیں، اور ظاہر ہے انتخابات میں آپ لوگ سیاسی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑتے ہیں، تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگ منافقت کرتے ہیں یا ڈرامے بازی ہے یہ. تو واقعی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت کو، جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو وفاق میں ہم اتحادی ہیں، پاکستان جب ان لوگوں نے جن کے حوالے کیا گیا تھا اور زبردستی آر ڈی ایس بند کر کے انہوں نے جو ملک کی حالت کر دی، پھر ہم نے ان کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا. الیکشن ہوا 2024 کا، اس کے بعد اکثریت کسی جماعت کے پاس نہیں تھی. پھر ہم نے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا پہلے تھا اور ہمارے کہتے ہیں نا کہ نظریے بعد میں تھے، ملک اس طرف وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ایک جماعت یہ مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں کر سکتی تھی. تو ہم نے اکٹھے سیاسی جماعتیں جو اپنے بیانیوں نے پیچھے کر دی، اور ہم نے مل کے، ایم کیو ایم بھی ہے، اپنا پیپلز پارٹی بھی ہے، اور ہم نے مل کے پھر ایک حکومت بنائی جو ابھی تک چل رہی ہے. اور اس میں ہم ڈیلیوری کی آپ نے بات کی، یہ آپ اگر ان کا دور دیکھ لیں تو یہ دور دیکھیں کہ اس میں بھی کتنا فرق ہے. ہمارے اب تعلقات دنیا سے، ہماری خارجہ پالیسی، میں ڈار صاحب کو داد دوں گا، انہوں نے صبح شام محنت کی. پی ایم صاحب نے جب ان کے ذمہ، ظاہر وہ وزیر خارجہ تھے، پھر ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل، انہوں نے جس ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہندوستان کو شکست دی، دنیا نے ہمیں مانا. ہمیں پہلے کہا جاتا تھا جی یہ دہشت گرد وہاں آتے ہیں، تو ہم صاحب ملک کہتے ہیں ہم اس لیے یہاں آ کے لوگوں کو ڈر کرتے ہیں کہ دہشت گرد ہے. جب اب اس طرح ہوا تو پھر ہم نے دنیا کو بتایا کہ دہشت گرد ہندوستان ہے، وہ یہ کر رہا ہے، تو ہم تو انوسینٹ لوگ ہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں. بہرحال یہ چیزیں تھیں. تو اب ایک بات آ جاتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کی. جی، آزاد کشمیر میں الیکشن ہے. دیکھیں، آزاد کشمیر کے الیکشن کے علاوہ بھی جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوگا تو ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہمارے قائد نے جو ان کا اپنا منشور ہے اس پہ چلیں گے، پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ چلے گی. ہم نے عوام میں جانا ہے، ہم نے پذیرائی لینے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے بھی پذیرائی لینے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ووٹ ملے. تو وہ پروسیس تو ہے، لیکن ایک چیز اس حد تک آگے چلے جانا. میرے قائد نے کہا تھا اس دن کے بلاول بھٹو صاحب آپ تنقید کریں لیکن ایک حد تک رہ کے آگے چلے گئے. بلاول صاحب آگے چلے گئے. یہ آپ پہ الیکشن چوری کا الزام لگ رہا ہے. نادر قبول صاحب، ظاہر ہے جب آپ ہار جائیں تو ہار مان لیں. ہم نے گلگت بلتستان ایک سیٹ زیادہ تھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کو وہ آپ کے سامنے کیا ہے. تو ماننا چاہیے، جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ مانیں. ابھی 2-3 سٹیپ رہتے ہیں، 2 اور سٹیپ، اس میں آپ عوام کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرح مائل کریں کہ آپ کو ووٹ دیں. نادر قبول صاحب، کیا پیپلز پارٹی واقعی وفاقی حکومت سے الگ ہونے کا سوچ رہی ہے اگر کشمیر میں آپ لوگوں کے مطالبات نہیں مانے جاتے؟ جی بالکل. ہمارے پارٹی کے چیئرمین جو لفظ کہتے ہیں اینڈ ہی اسٹینڈز بیہائنڈ اٹ، اور وہ ایک ظاہر سی بات ہے، چاہتے نہیں ہیں کہ اس وقت پاکستان جس مرحلے سے گزر رہا ہے اور پورا جو خطہ جس مرحلے سے گزر رہا ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو یا کمزور ہو.
بٹ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جن پرنسپلز کے اوپر ہمارے لیڈران نے شہادت قبول کی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب, جمہوریت کی بحالی کے لیے نا, تو جمہوریت رہتی نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کا عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کی آپ رسپیکٹ نہیں کرتے. تو کشمیر کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اس کو تو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ہماری بات نہیں, پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ عوام کے لیے ہم کریں گے. عوام کی جو مینڈیٹ ہے اس کی اگر رسپیکٹ نہیں کی جائے گی تو اس کی اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بلاول صاحب نے تو آج ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا. انہوں نے تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو بولا کہ جو آپ لوگ کے جو مطالبات ہیں فارم 47 سے ریلیٹڈ, آئے ہم مل کر ان پہ پھر گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر پینڈوراز باکس کھولتے ہیں, پھر کہ چیک کرتے ہیں کہ کون سے کانسٹیٹیونسی میں کون فارم 47 کے نعمت سے نازل ہوا ہے اور اس کو سیٹ ملی ہے. ہم تو نہیں پیچھے کترا رہے, ہم تو بالکل اپنے اور رائٹس ساتھ میں انہوں نے احتجاج کی بھی دھمکی دی ہے, تو کیا آپ لوگ احتجاج کریں گے مظفر آباد اور دیگر شہروں میں, میرپور میں؟ دیکھیں اگر تو سچویشن ایسی رہی جس طرح 27 جولائی کو تھی تو بالکل ہم لوگ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام کی مینڈیٹ کو چوری نہ کرنے دیا جائے فیز 2 میں اور فیز 3 میں. پر اگر حکومت جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک ان کی ذمہ داری بنتی ہے وفاقی حکومت کی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں, اگر ہمیں یہ انڈیکیشن آ جاتی ہے کہ وہ اس دفعہ اس طرح کا ریکنگ نہیں کریں گے یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کریں گے جو انہوں نے فرسٹ مرحلے میں کیے, تو پھر تو ضرورت نہیں پڑے گی احتجاج کرنے کی. پھر تو ظاہر سی بات ہے عوام جو ہے وہ خود ہی آئے گی اور اپنا جو رائٹ ٹو ایکسرسائز فار ووٹس ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرے گی. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, اور بات ہم کر رہے تھے بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں تو ہم چاہتے ہیں صوبہ بنے, سندھ میں ہم نہیں. یہ میرے بھائی کیا بات کر رہے ہیں, صوبہ پنجاب میں آپ بنائیں صوبے, سندھ میں نہ بنائیں, یہ کون سے آپ کا, یہی بلاول صاحب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی جو کہہ رہی ہے نا 12 سیٹیں, وہ ہم بھی ان کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس صوبے میں اگر کوئی اور صوبہ بنتا تو اس کی اسمبلی اس کو اکثریت سے پاس کرے, تو وہ ہونے چاہیے. پنجاب میں بھی ہوں, سندھ میں بھی اگر وہ بنانا چاہیں, KPK میں ہونا, انتظامی یونٹ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. اگر جو کوئی بنانا چاہیں تو ضرور بنے, لیکن یہ کہہ دینا جی ادھر بنے ادھر نہ بنے, آپ ادھر کیوں جی ادھر بنے ادھر کیوں نہ بنے, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو یہ دہشت گردی کے حالات ہیں, ہمیں تو چاہیے, دیکھیں آزاد کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہے پراکسی وار ہے, انڈیا پیچھے میں سارا کچھ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے جموں کشمیر میں جو ہوتا ہے. ہمیں تو وہاں بڑے سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے. اور بلاول بھٹو صاحب ووٹ لینے کے لیے جو کچھ آتا ہے کہہ دیتے ہیں. بھائی اگر آپ نے ووٹ لینے کے لیے سارا کچھ کرنا ہے تو تھوڑا سا یہ دیکھیں, آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ کو یہ بات صوبوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے, آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں بس اس کے بعد وہ بحث نہیں آپ دیکھیں ہم تو تیار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ نہیں بناتے. کیوں بھائی, اگر زیادہ اس میں کہتے ہیں نا کہ انتظامی یونٹ بنے گے تو عوام کو فائدہ ہوگا نا, عوام بہتر رہیں گے. اگر کوئی بنانا چاہے اسمبلی پاس کرے یونانیمسلی, سارے ایک جگہ ایک سب جماعتیں تو بن جائیں گے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ سندھ میں بنے نہ بنے اور پنجاب میں بنے, دیکھیں نا ہم کیا کہتی ہے, وہ بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں. اچھا جی, دوسری بات ہے جس پہ ظاہر آج ہم نے دیکھا کہ DGI لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے بھی ایک بہت طویل تفصیلی ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس میں بھی بلوچستان کی صورتحال اور مسائل کا ذکر ہوا, کیسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کیسے بیانیہ بنایا جاتا ہے. بٹ سب پہلے اگر آپ اس پہ آئی نو آپ نے جانا ہے, پہلے آپ مجھے اس پہ جواب دے دیجئے کہ کل محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا. خیبر پختونخوا میں, کشمیر میں, بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس پورے بحران سے کہیں باہر اور آگے لے کے جانا ہے. اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں یہ نظام جو ہے اس کو آپ کو ری سیٹ کرنا پڑے گا. مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب جو محنت کر رہے ہیں, اگر سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے, مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں محسن نقوی صاحب نے جو بات کی آج ISPR نے کہا جی ان کی وہ ذاتی رائے ہے, پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ دہشت گردی ہے, مسائل ہے پاکستان میں,
تو ہم سب کو ایک ٹیبل پہ ہونا چاہیے. پی ایم صاحب نے ہر دفعہ آپ دیکھیں ان کو پی ٹی آئی کو انہوں نے بلایا, مولانا صاحب کو, جو بھی اپوزیشن میں ہے, کہ آئیں ایک پیج پہ بیٹھیں. کم سے کم یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, اگر کوئی وفاق ایک پالیسی بناتا ہے تو کے پی کے اس پہ عمل نہیں کرتا, بلوچستان عمل نہیں کرتا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جب ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں, تو ہمیں تو یونینیسلی ایک قوم ہو جانا چاہیے. کہ دیکھیں نا ایران ہے نا, اس پہ جب اٹیک ہوا تو سب قوم ایک جگہ کھڑی ہوگی. ان کی کامیابی بھی یہی تھی کہ وہ ڈرے نہیں, وہ اتنی بڑی طاقت سے لڑ رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں, اور یہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف, چاہے کوئی بھی جماعت ہے, اس کو اپنے اختلافات ختم کر کے ایک پیج پہ ہو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں, اور یہ ہونا چاہیے. صحیح. غبور صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی ظاہر مفاہمت کی اپنے آپ کو چیمپئن کہتی ہے, آپ لوگ بات چیت کرنے کے لیے ماحول بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس نظام کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے, اصلاحات کے لیے سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے؟ جی 100%. اگین جو چیز میں ارلیئر کہہ رہا تھا کہ اگر بلاول صاحب بھرے جلسے میں پی ٹی آئی والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں, مل کر بیٹھے ہیں. آج کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی آپ سے 1 سال یا 2 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں. تو وی آر آلویز اسٹینڈنگ بائی دا فیکٹ دیٹ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھے لے کر چلنا ہے. اور ہم تو ماضی میں بھی جب پرانی بات کر رہا ہوں میں, مگر جو خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تب بلاول صاحب کی پہلی تقریر تھی, وہ پہلی دفعہ ایم این اے بنے تھے. ان کی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی خاطر ہم عمران خان صاحب سے بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار تھے اس وقت. پر انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کا رویہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے, مینا مانو والی سیاست ان کی آج بھی وہی چل رہی ہے, اور ملک کی مفاد کو وہ لوگ پیچھے رکھتے ہیں. اپنے جو لیڈر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں, اللہ معاف کرے. ہم تو یقین اسی بات پہ ہمیشہ سے رکھتے ہیں کہ جمہوریت میں ڈائلاگ کے بغیر تو کوئی سلوشن آپ ریچ ہی نہیں کر سکتے. جہاں ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا, ایم کیو ایم کو بھی ہمیشہ ہم کہتے تھے, بلکہ بٹ صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ کہا انہوں نے, کہ اگر کسی بھی صوبے کے اندر ترامیم لانی ہوتی ہے, چینجز لانی ہوتی ہے باؤنڈریز کے اندر, تو اکثریت سے اور بھاری اکثریت سے اس صوبے کی اسمبلی کو پاس کرنا ہوتا ہے. تو مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بولا ایم کیو ایم والوں کو کہ آپ یہ صرف سیاسی بیان دیتے رہتے ہو, اگر آپ سیریس ہو تو قرارداد لے کر آؤ. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت ہے سندھ اسمبلی کے اندر, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ سندھ کی جو عوام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی بھی ہے, اور سندھ کی جو باؤنڈریز ہے اس کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. جاتا صاحب, اس وقت ظاہر ہے کشمیر کے ماحول میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ بہت دور ہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بلاول صاحب نے آج پی ٹی آئی کو بھی کہہ دیا کہ بے شک آ جائیں آپ بھی. تو یہ الیکشن چوری اور دھاندلی کا معاملہ, آپ کو لگتا ہے پاکستان کی سیاست پھنسی رہے گی جب تک اس معاملے کو آگے بڑھ کے حل نہیں کیا جائے گا؟ پی ٹی آئی کی کیا رائے ہے, جو دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو جس طرح سے ایک الزام تراشی بھی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ, بڑی نواز صاحب نے موقع دیا. دیکھیں تحریک انصاف تو نہ کبھی قتل کا سوچ سکتی ہے, نہ قاتلوں کا ساتھ دے سکتی ہے. کشمیری عوام کا قتل عام کر کے اور وہاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں, اپنے کرسی کی خاطر, اقتدار کی خاطر یہ الیکشن کے اندر گئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے وہاں کمپین کرتے ہوئے کہ جب آپ ان کے رائٹس تمام سلب کر کے, ان کو قلعدم قرار دے کے, پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا نشان لے کر, اور آپ خالی آپس میں, یہاں تو آپ کی حکومت ہے نا آلریڈی, تو جیسے باقی فارم 47 بنائے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن نکال دے, کیونکہ حکومت آپ کی ہے, میجورٹی بھی آپ نے لی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مینڈیٹ چوری کر کے اور باقی سارے خرید و فروخت کر کے, تو آپ کے پاس تو کوئی ایسا مشکلات نہیں ہیں. آپ ایک نئی ترمیم کریں, اس ترمیم کے اندر بس کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کر دیں کہ جی نوٹیفیکیشن ہوگا, کیونکہ جب عوام نے تو وہاں اس کو رائے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. 5% بھی نہیں ٹرن آؤٹ ہوا, اور پھر آپ نے 25 30 پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ نے ڈبے بھرے, اور یہ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت کہہ رہی ہے نون لیگ. اور یہ جو جتنے باتیں کر رہے ہیں نا, یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں, یہ تمام کی تمام آپ کو الیکشن کے اندر نظر آئیں گی, کیونکہ ابھی الیکشن وہاں جاری ہے. ایک جگہ پر یعنی 13 حلقوں کے اندر الیکشن ہوا ہے, باقی جو جگہ ہیں 20 جی 13 سیٹوں پہ 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے. تو اب 2 جگہوں کے اوپر یعنی 2 علاقوں کے اندر جہاں مختلف سیٹیں پینڈنگ ہیں, وہ 20 کے قریب بنتی ہیں, وہاں ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو یہ مبارکیں دیں گے. جی پی میں آپ نے دیکھا نہیں کہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ دھاندلی کی جا رہی ہے, لڑائی سنجیدہ نہیں لگ رہی, بلاول صاحب کی دھمکی سنجیدہ نہیں لگ رہی. دیکھیں ان کی ڈیل ہوئی ہے کہ جی پی تہاڈا
تو کشمیر ساڈا ہوں الیکشن میں اپنے نیریٹو اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ جس دن یہ الیکشن ختم ہوگا نا اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ آپس میں آپ لوگوں نے ڈیل کی. پہلے بھی آپ سے پوچھا ڈرامہ ہے یہ لوگوں کو. یہ بیچارے تو بھاگ گئے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں. بات تو آپ ان سے کریں نا, کوئی الیکشن وہ کہہ رہے لیول پلینگ فیلڈ داندلی ہو رہی ہے جو ابھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ تو پہلے کہہ کے نکل گئے. داندلی ہو رہی ہے نہیں ہے, اور آپ تو ہے ہی نہیں کہیں. دیکھیں نا, آپ نے تو غیر جمہوری طریقہ اختیار کیا, آؤٹ ہو گئے. گلگت میں یہ لڑے الیکشن, انہوں نے کہا 25 سال کے جتنے جوان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, دیکھیں کیا ہوگا. ایک سیٹ نہیں ملی. اب انہوں نے اپنا وہ سیونگ کر لی کہ ہم الیکشن ہی نہیں لڑتے. حالانکہ اگر آپ وہ نکال لیں فوٹیج, انہوں نے 2 دن پہلے ان کے وہاں لیڈر نے کہا ہم نے نام سارے فائنل کر لیے, کل اناؤنس کریں گے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ہمارے حق میں نہیں ہے, ادھر بھی چلیں گے بھی, تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں, سیاسی جماعتیں اگر ہم وفاق میں اتحاد میں بیٹھے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے جو حالات ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا. اور ایک اور بات, ہم نے اب جب بھی الیکشن ہوں گے 2 سال بعد 3 سال بعد الیکشن جب بھی پاکستان میں جس صوبے میں ہوں گے جہاں ہوں گے, ہم نے اپنا بیانیہ لے کے جانا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا بیانیہ لے کے جانا ہے. اگر یہ ہوئے الیکشن یہ لڑیں تو شاید پھر بائی کاٹ کریں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں. تو ہم نے تو یہ لڑنا ہے, الیکشن لڑنا ہے. ہم نے ایسے ہی ہم نے یہ ڈیل کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ, بانٹ لیا آپ نے کہ گلگت ہمارا کشمیر آپ کا, کچھ ایسی بات ہوئی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. الیکشن دیکھیں میاں صاحب وہاں جلسے کر کے آئے, بلاول بھٹو صاحب جلسے کر رہے ہیں, ادھر گلگت بلتستان میں بیرسٹر گور صاحب بھی جلسے کرتے رہے. تو اینڈ کیا ہوا, ان کو میں آپ کو بتاؤں, میں بھی سیاسی کارکن ہوں, ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایسولیٹ کر لیا, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ان کے لیڈر نے پہلے بھی ایک کام کیا تھا, پنجاب میں بھی اسمبلیاں توڑ دی, کے پی کے بھی اسمبلیاں توڑ دی. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فلاپ ہو گیا سسٹم, محسن نقوی صاحب نے کہا ہے سب کیسے ٹھیک ہوگا, یہ ان کو کوئی مشورہ دیں. آپ لوگوں کے ساتھ تو بیٹھ کے بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے سب کو ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہمارے لیڈر کو ہمیشہ, اور آج جو محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے یہی باتیں کی تھیں کہ اس نظام کے اوپر جو قبضہ ہے جاری, اس قبضے سے جان چھوٹنی چاہیے. عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہ کی جائے, جمہوریت ہو, آزاد عدلیہ ہو, آزاد میڈیا ہو, تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہوں, لوگ جس کو ووٹ ڈالیں اس کا ووٹ پھر گنا جائے. اور آپ ایسے ڈنڈے کے ذریعے ملک نہیں چلا سکتے. آج وہ ایڈمیشن ہے کہ ملک نہیں چل پا رہا, مسائل ہیں اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. اور اس کی آج ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہ بات ایڈمٹ کر لی کہ واقعی جو یہ نظام ہے گڈ گورننس ہے, اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, اتنی آبادی ہو گئی ہے, یہ ہے وہ ہے. اور یہ ایک ایڈمیشن ہے ان کی طرف سے. جو ایک خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. ہائیبرڈ نظام آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, کہ سویلین بھی ہے اور ملٹری بھی ہے, مل کے ہم نے یہ سارا بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک ایڈمیشن ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں. کیونکہ اگر محسن نقوی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے سے اتار کے, یعنی جنہوں نے ان کو بنایا ان کو اٹھا کے پارٹیوں کے اوپر ڈالیں, لیکن اب پارٹیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے جیلی طریقے سے مینڈیٹ دیا, آپ نے جو ہے وہ رجیم چینج کا کہا, ذمہ داری دونوں طرف ڈالیں, اور یہ ڈالیں کہ ہم نے مل کے اس ملک کو تباہ کیا. آپ نے کہا کہ ایک منٹ, آپ نے کہا کہ 26ویں ترمیم ہو رہی ہے, 27ویں ترمیم ہو رئی ہے, اب ملک صحیح پٹری پہ چلا جائے گا, اب معیشت کھڑی ہو جائے گی, نہ چینج ہوئی, ہمارا نام بدل دیجیے گا. لیکن سن لیں, لیکن کیا تبدیلی آئی ہے آج آپ خود مان رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا. آپ لوگ موجب ہیں 2018 میں آپ نامسلط جھوٹے ہوتے. اس ملک کی آج حالت اس وجہ سے ہے کہ وہ فیض اندر ہے, باجوہ گر گیا ہے, 45,000 روپے عمران خان نے دیا ہے, آصف سعید یہ آپ کی حکومت نے دیا ہے, یہ وہ کمپنی تھی جس سے ملک کو آج ادھر پہنچایا. آپ آج بھی معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں کہ آپ نے اس ملک کو اس حالت تک پہنچایا. وہ لوگ, میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی یہ کیا وہ غلط ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے مسلح ہوئے تو پاکستان کو لائن سے اتارا, ابھی تک ہم واپس اتر نہیں آ سکتے. بڑی باریک بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب جو نا وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ناکام ہوئی, اس نے نظام. میری بات سنیں, محسن نقوی صاحب کے اپنے ذہن کی سوچ ہوگی. میں یہ بتاؤں کہ اس ملک میں جس حالات میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے ہمیں ایک پیج پہ ہو کے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنے بیانیے کو چھوڑنا چاہیے, دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو جانا چاہیے. آج تک 3 سال ہو گئے یہ بھاگ گئے ہیں, نہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا, فیسیلیٹیٹر ہیں. سیاسی جماعتیں تو آپ خود کو سمجھتے ہیں, آپ نے کیا ڈیلیور کیا, انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا آج تک.
ہمیں یہ تو گھر آپ چلے گنتی جاتے نہیں ہے نا، ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے اڈیالہ چلے تعلقات ہیں، جاتے دہشت گردوں ہیں کے دیواریں توڑنے. ٹھیک. او بھائی وہ 190 ملین چوری میں باندھا، جاؤ بھائی عدالت اس کو 190 چھوڑے. ہے، چلیں ٹھیک ہے وہ ہم لڑ وہ رہے اب ہیں، عدالت میں جائیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آج آپ نے مان کیا گئے کیا؟ نا، آج آپ نے مان کیا گئے کیا ہے؟ کہ وہ باہر بھی آئے گا تو عدالت ہی اس کو چھوڑے گی، اس کو سزا بھی عدالت نے دی ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موجودہ صاحب، جو اس وقت نظام کو ری سیٹ کرنے کی بات ہے، اس میں ظاہر ہے ابھی میں بات کری تھی نئے صوبے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. اب اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک الگ موقف رکھتی ہے، نون لیگ جو ہے وہ کوئی واضح موقف نہیں رکھتی. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کا پہلے تو موقف بتائیے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ایک بار پھر بحث چھڑی ہے، اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ بار بار اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں نا، وہ جتنے بھی اختیارات نیچے عوام تک دینا یا بلدیاتی انتخابات کرانا، جیسے کہ نون لیگ ابھی نہیں کرا رہی اور بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ عوام تک نیچے تک اختیارات دینے بھی نہیں چاہتے، ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک دیوار ہے، اس کی بنیادیں بنانی ہیں، اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو اوپر لنٹر بھی کھڑا ہوگا، سیلنگ بھی ہوگی، یا اندر ڈیکوریشن بھی ہوگی، باقی ساری چیزیں بھی ہوں گی. پانی کا بھی آپ مسئلہ دیکھیں گے، بجلی کا بھی آپ معاملہ دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھیں گی. جب بنیاد ہی غلط ہے تو آپ اس بلڈنگ جتنی بھی آپ 10 منزلہ بنا لیں، اس بلڈنگ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی جب اس کی بنیاد غلط ہوگی. بلڈنگ کی بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے، اور بنیاد یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ مارا جائے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا یہ 4 دن پہلے جو الیکشن ہوا کشمیر کے اندر، یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورننس نہیں ہے ٹھیک، یہ نظام ڈلیور نہیں کر رہا، 4 دن بعد بیان دے رہے ہیں، تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کشمیر میں ہی کرا دیتے. ابھی جو نیکسٹ وہاں پر ہونے جا رہا ہے 2 جگہوں پر الیکشن، وہاں فری اینڈ فیئر کرا دیں. یعنی اکاؤنٹیبل ہوتی ہے عوام، کرتی ہے ان نمائندوں کو جن کو وہ منتخب کرتی ہے، وہ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں. وہ اگر ڈلیور کریں گے تو لوگ پھر ووٹ دیں گے، اگر نہیں ڈلیور کریں گے تو ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو لوگ ڈلیور کر سکیں. آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کو اٹھا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو گرا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو پریس کانفرنس کروا دو، اس کو پیسے دے کے یہ خرید لو. تو ایسے نظام تھوڑی ٹرسٹ نہیں لوگوں کا ڈیولپ ہوتا. آپ کا سرمایہ کاری یا معیشت ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری. اور سرمایہ کاری کون لے کر آئے گا؟ جب اس کو پتہ ہے کہ وہاں قانون نہیں ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، منال کھولا ہے، بعد میں جناب جا کر ہائی کورٹ سیل کر دے، سپریم کورٹ کہے جی غلط فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا. محسن نقوی صاحب نے کل کہا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. دیکھیں سیاستدانوں کو اپنی ذاتیات سے ہٹ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یار نواز شریف صاحب کو، بلاول کو، کہ یار عوام اگر ہمیں مینڈیٹ نہیں دیتی تو ہم عوام میں جائیں، ہم عوام کے مسائل پہ بات کریں. اگر عوام نے مینڈیٹ دیا عمران خان کو تو اسے تسلیم کریں، اور اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کرے گا تو کل ہماری اگر اچھی ہماری ایک وہ پلاننگ ہوگی، ہمارا ایک اچھا جیسچر ہوگا، ہم اچھے طریقے سے عوام کے ایشوز کو اٹھائیں گے تو عوام ہمیں منتخب کر دے گی. اور اگر ہم نہیں دیں گے تو عوام نئے بندے کو دے دی، تاکہ وہ ملک کے لیے بہتری، اسے پتہ ہو کہ بھائی میرے لیے چاہیے. جب پتہ ہو محسن نقوی کو کہ نہ میرا حلقہ ہے، نہ میں کسی علاقے سے الیکشن لڑا ہوں، اور بس جو ہے پرچی کے اوپر مجھے بنا دی گئی، یا فیصل وارڈا یا جتنے اس سے پہلے تھے، یا پرچی پہ مجھے بنا دی جائے گا، تو ایسے تو نہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہیں لاہور میں، نواز شریف نہیں جیتے ہوئے، لیکن وہ ایم این اے بن گئے. شہباز شریف آ رہے ہیں، مریم نواز، مہر شرافت. آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کا ریسیٹ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور مینڈیٹ اور رول آف لا ہے. گوال صاحب، آپ کے خیال میں کیا ہے ریسیٹ اس نظام کو کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ؟ ریسیٹ یہی ہے، چینج آف ایٹیٹیوڈ ہو. پہلے تو میں نے آپ کو آج کا بتایا کہ آج بلاول صاحب دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاتلوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے خدا نخواستہ. تو یہ اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے انفارچونیٹلی اسی کی وجہ سے ان کے جو لیڈر ہیں وہ آج جیل میں موجود ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے بیچاری وہ بالکل ہی لیڈر لیس یہاں پہ ایم لیس گھوم رہی ہے. بہتر یہی ہوگا کہ جیسے ہمارے جو لیڈران ہیں، بلاول صاحب صرف نہیں، ان کی والدہ، ان کے نانا، انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ جب بالکل ہم یقین کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور ہم عوام کی مینڈیٹ کا رسپیکٹ کرنا جانتے بھی ہیں. اور ابھی بھی جو کشمیر کے اندر جو ایشو ہے اس میں اسی کے لیے ہم نے دعوت دی نا پی ٹی آئی والوں کو. ہم نے کوئی اور ایشو پہ تو پی ٹی آئی والوں کو دعوت نہیں دی. ہم نے کہا فارم 47 کے جو آپ کے مطالبات ہیں وہ اگر جائز ہیں تو آئیں، مل کر آپ کا جو مقدمہ ہے وہ ہم لڑتے ہیں، اور بالکل انویسٹیگیشن نہ صرف کشمیر کے جو الیکشن ہے اس میں کریں گے.
देखिए पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे और वहां पर बिल्कुल कश्मीर में अगर हुकूमत है, वहां पर पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है और वहां पर अगर रास्ते बंद हैं, खाना नहीं जा रहा, खुराक नहीं जा रही, तो वो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। और कैसे कह सकते हैं कि रास्ते बंद करवाएं? वो किससे बात कर रहे हैं? और ये जो कह रहे हैं कि हम बातचीत करते हैं, बातचीत से मामले का और एक जो है तहकीकाती कमेटी बनाते हैं, ठीक है, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि वो फार्म 47 के हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, तो फिर आप क्यों बैठे हुए? और नून लीग वाले क्यों बैठे हुए हैं? तो सबको पता है कि ये आप इनको पता है कि फलाना भी चोर है, फलाना भी चोर है, लेकिन कुर्सी और इक़्तिदार और पैसे की खातिर बैठे। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब और नादर कबोल और नासिर भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।